जिंदगी आसान महकमा बहबूद आबादी जन्नत नसीब वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज मकबूल भट्ट का यौम शहादत है। मकबूल भट्ट कश्मीर की जदोजहद आज़ादी में एक अजीम मज़ाहमतकार, हुर्रियत पसंद और आज़ादी पे मर मिटने वाले हीरो के तौर पे याद किए जाते हैं। मकबूल भट्ट 18 फरवरी 1938 को मकबूजा कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के गांव तहगाम में पैदा हुए। उनके वालिद ग़ुलाम कादिर भट्ट थे और उन्होंने अपनी जान कुर्बान की वतन की आज़ादी के लिए की खातिर, और उन्होंने फांसी का जो है ना फंदा चूम लिया, लेकिन आज़ादी पे कोई समझौता नहीं किया। मकबूल भट्ट ने इब्तदाई तालीम अपने गांव के स्कूल से ही हासिल की। आपको दौरे तालिब इल्मी का एक अहम वाक़या जिन दिनों आप स्कूल में पढ़ते थे ज़माने में एक आम रवायत ये थी कि तकरीबात में अमीर और अहले सरवत लोग एक तरफ बैठते थे जबकि नादार लोग इससे बिल्कुल अलग बैठते थे। दूसरी तरफ ये आम रवाज था कि तमाम सरकारी और निजी तकरीबात में इस तरतीब का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता था। एक बरस मकबूल भट्ट भी इन तलबा में शामिल थे जिन्हें आला कारकर्दगी की बुनियाद पर अपना इनाम वसूल करना था। रवाज के मुताबिक स्कूल की सालाना तकरीब इनामात के लिए नशिस्तें इस तरह लगाई गई थी कि अमीर तलबा और उनके वालिदैन के लिए तकरीबात में अलग नशिस्तें मुख्तस थी, जबकि गरीब तलबा और उनके वालिदैन के लिए दूसरी तरफ नशिस्तें लगाई गई थी। मकबूल भट्ट की नशिस्त भी गरीब और नादर लोगों की तरफ लगाई गई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ बैठने से साफ इनकार किया और कहा कि वो अपना इनाम इस वक्त तक वसूल नहीं करेंगे जब तक तमाम तलबा एक साथ एक तरफ और तमाम वालिदैन एक अलग तरफ नहीं और बल्कि इकट्ठे बैठेंगे। स्कूल इंतज़ामिया को बिलाखिर मकबूल भट्ट की तजवीज़ कबूल करना पड़ी और तकरीब तक़सीम इनामात जो थी वो अमीर गरीब के फ़र्क के साथ जो है ना वो मुनक़िद हुई। आपने सेंट जोसेफ कॉलेज बारामूला में दाखिला लिया स्कूल से फ़रागत के बाद, और वहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उस कह दिया था कि आप कायदाना सलाहियतें रखते हैं, आप एक आज़ादी की जदोजहद के हामी हैं और आपका नाम जो है ना वो ज़िंदा रहेगा। तो मकबूल भट्ट ने आज़ादी की जदोजहद में अपना नाम बनाया और वो एक आज़ादी पसंद रहनुमा के तौर पे जो है ना मशहूर हुए। मकबूल भट्ट ने मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर की और मकबूजा कश्मीर जो है ना जदोजहद आज़ादी के लिए वो अमलन गए और वहाँ पे उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ आज़ादी की मुसल्लह जदोजहद में शमूलियत जो है ना वो रखी। मकबूल भट्ट का नाम जो है ना वो आज भी जो है ना ज़िंदा है। तो मकबूल भट्ट के यौम शहादत के हवाले से सुनो डिजिटल ने एक ऑडियो डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। मकबूल भट्ट 18 फरवरी 1938 को जिला कुपवाड़ा की तहसील हिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव तहगाम में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम ग़ुलाम कादिर भट्ट था। जिससे कोई माखल में गया वो शान सलामत रहती है। आप सुन रहे हैं सुनो डिजिटल की ऑडियो स्टोरी और मैं हूँ सईदुर रहमान सिद्दीकी। जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं।
مقبول بٹ نے سینٹ جوزف کالج سے تاریخ اور سیاسیات میں BA کیا۔ اپنی کالج کی تعلیم کے دوران وہ بھرپور طریقے سے سماجی معاملات اور سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ ان کو فن تقریر پر ملکہ حاصل تھا۔ ایسی ہی ایک تقریر سننے کے بعد کالج کے پرنسپل جارج شنگز نے کہا تھا، یہ نوجوان اگر زندگی کی مشکلات سے عہدہ پر ہونے میں کامیاب ہوا تو ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اسی دوران وہ بھارت سے آزادی کی جدوجہد میں متحرک ہو گئے۔ مقبول بٹ شہید نے گریجویشن مکمل کی اور گرفتاری سے بچنے کے لیے 1958 میں آزاد کشمیر اپنے چچا کے ساتھ ہجرت کی۔ پاکستان آنے کے بعد محمد مقبول بٹ 1958 میں پشاور چلے گئے اور پشاور یونیورسٹی سے وکالت اور صحافت کی اسناد حاصل کی۔ پاکستان میں BD سسٹم کے تحت ہونے والے 1961 کے الیکشن میں مہاجرین کی نشستوں سے پشاور سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہوئے۔ 10 جون 1966 کو مقبول بٹ اورنگزیب، عامر احمد اور کالا خان کے ساتھ گوریلا جنگ کی تیاریوں اور رضاکاروں کی بھرتی کے لیے آزاد کشمیر کے کیل سیکٹر سے جنگ بندی لائن عبور کر کے مقبوضہ کشمیر چلے گئے۔ بھارتی سیکورٹی فورسز کو مقبول بٹ کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا اور انہوں نے مقبول بٹ کے خفیہ ٹھکانے کو تلاش کر لیا۔ 14 ستمبر 1966 کو سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ ہوئی جس میں آپ کا ایک ساتھی اورنگزیب شہید ہو گیا، جبکہ بھارتی CID کا انسپکٹر امر چند بھی اس جھڑپ میں مارا گیا۔ مقبول بٹ کو 2 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا اور انہیں سری نگر سینٹرل جیل میں قید کر کے بغاوت اور امر چند کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔ اگست 1968 میں کشمیر ہائی کورٹ نے آپ کو اس مقدمے میں سزائے موت سنائی۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہیں سزائے موت سنائی جا رہی تھی تو انہوں نے بڑی عدالت مجسٹریٹ سے کہا تھا، جج صاحب وہ رسی ابھی نہیں بنی جو مقبول بٹ کو پھانسی دے سکے۔ اس فیصلے کے 4 ماہ بعد ہی مقبول بٹ نے جیل میں 38 فٹ لمبی سرنگ کھودی اور 2 ہفتوں تک مسلسل پیدل چلنے کے بعد آزاد کشمیر پہنچ گئے۔ وہاں 8 سال گزارنے کے بعد وہ مقبوضہ کشمیر واپس آئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہندواڑہ میں ایک بینک کو لوٹ لیا اور بینک مینیجر کو قتل کر دیا۔ بھارتی طیارے گنگا کے ہائی جیکر ہاشم قریشی کے مطابق سن 1971 میں انڈین ایئر لائن کا طیارہ گنگا کو ہائی جیک کر کے پاکستان لے جانے کا منصوبہ بھی مقبول بٹ نے بنایا تھا۔ سن 1984 میں برطانیہ میں انڈیا کے سفارتکار رویندر مہاترے کو پہلے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اغوا کیا اور مقبول بٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن جب بھارتی حکومت نے انہیں رہا نہ کیا تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے مہاترے کو قتل کر ڈالا، جسے جواز بنا کر انہیں 11 فروری 1984 میں تہاڑ جیل دہلی میں پھانسی دے کر جیل ہی میں دفن کر دیا گیا۔ جس طرح مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی اس پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ مقبول بٹ کے وکیل RM طفیل کہتے ہیں، جب زیری عدالت میں سزائے موت دی جاتی ہے تو حکومت اس کی توثیق کے لیے ہائی کورٹ سے اپیل کرتی ہے کہ آپ اس کی تصدیق یا اسے مسترد کریں۔ جب ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تو ہمارے پاس پھانسی کی سزا سے متعلق ہائی کورٹ کا کوئی تصدیق نامہ نہیں تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے مقبول بٹ کو سزائے موت کو منظور نہیں کیا تھا۔ مقبول بٹ نے کہا، مجھے اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جو میری جیل سے 7000 میل دور واقع ہوا ہے اور جس میں میرا کوئی ہاتھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقبول بٹ کے آخری الفاظ تھے۔ کشمیری حریت پسند رہنما محمد مقبول بٹ پاکستانی شاعر فیض احمد فیض کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی۔ یہ مقبول بٹ پہ ایک شارٹ آڈیو سٹوری سنو ڈیجیٹل نے آج کے دن بنائی، اور یقیناً مقبول بٹ کے جو حالات زندگی تھے جدوجہد آزادی میں بڑے قابل رشک تھے، اور یہ ایک ایسی شخصیت تھے جو کشمیر کی تاریخ میں غیر متنازع شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اور مقبول بٹ کبھی بھی جو ہے نا وہ اختلافی چیزوں میں نہیں پڑتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف یا پاکستان نظریہ الحاق پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ مقبول بٹ کی جو ہسٹری ہمیں ملتی ہے اس میں سے بہت سی جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ مولانا ابوالعلا مودودی کی فکر سے متاثر تھے، اور انہی کے سکولز میں انہوں نے وہاں سے ابتدائی پڑھائی کی، اور وہ انہی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ بعد میں جدوجہد آزادی میں انہوں نے محاذ رائے شماری میں شمولیت اختیار کی، اور محاذ رائے شماری کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جدوجہد کی۔ آج کشمیر کی تقریباً تمام آزادی پسند جماعتیں، تحریکیں
مقبول بٹ کو جو ہے نا بغیر کسی اختلاف کے آزادی کا ہیرو مانتی ہیں. ان کا ایک بڑا زبردست کردار ہے, ان کا ایک بڑا جاندار رول ہے. انہوں نے اپنی جوانی, اپنی زندگی اپنے وطن کی خاطر قربان کی, اور آج 11 فروری کو پورے کشمیر میں, خواہ آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر, مقبول بٹ کو یاد کیا جا رہا ہے. مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے, اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج کے دن مقبول بٹ کے یوم شہادت پہ خصوصی بیان بھی جاری کیا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کے نہ تو پہلے شہید تھے نہ آخری شہید ہیں. جدوجہد آزادی جاری ہے اور جاری رہے گی جب تک کشمیری آزاد نہیں ہو جاتے, جب تک کشمیریوں کا جو بنیادی ہے وہ حق خود ارادیت جو ہے نا وہ نہیں ملتا کشمیریوں کو, تو جدوجہد آزادی ہر حال میں جاری و ساری رہے گی. تو ہمارا آج کا جو نشریات ہیں اس میں مقبول بٹ کے حوالے سے خصوصی پروگرامات پیش کیے جا رہے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ بھی مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے, اور ہمارے مختلف پروگرامز کے جو موضوعات ہیں اس میں مقبول بٹ کو خاص طور پہ ہم یاد رکھ رہے ہیں. تو پروگرام کا وقت سوشل میڈیا پہ بڑا مختصر ہوتا ہے. سونو FM 89.4 ریڈیو پہ آپ ہماری نشریات مزید سن سکتے ہیں.